जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है इल्म आगाही का। आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट इल्म आगाही जो है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जाता है और इस सेगमेंट में मुख्तलिफ मुकाबले भी कराए जाते हैं, जिसमें कि मुकाबला हुस्न क़िरात, मुकाबला नातख़्वानी, स्पीच कॉम्पिटिशन, क्विज़ कॉम्पिटिशन, ये तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम में कराई जाती हैं। मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन कराया जाए और एक सेहतमंद फ़िज़ा कायम हो, ताकि वो ना सिर्फ गैर निसाबी सरगर्मियों में बल्कि अपनी निसाबी सरगर्मियों में भी एक दूसरे से सबकत ले जाने का जज्बा रखें। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हो पाती हैं ये फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से होती हैं और इसके रूह रवा और इसके चेयरमैन हैं जनाब अलीम कुरैशी साहब, जो कि बड़े सरकर्दा नज़र आते हैं। हमें इसमें हर तरीके से बच्चों की हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी तैयारी कराना। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने आज के इस सेगमेंट का आगाज़ करें, आइए अपने मेहमान गिरामी का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जिनका ताल्लुक़ जो है वो रिसर्च की फील्ड से भी है, ऑथर हैं, स्कॉलर हैं, इसके अलावा लीगल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं, HR मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एंड सोशल इम्पैक्ट मेजरमेंट कंसल्टेंट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, राशिद अली बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद अली बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा आज जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो भी बड़े एक बहुत ही जो हैं वो हैवी वेट शख्सियत लगते हैं। वज़न के अतबार से बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो काबिलियत है और उनका जो तारुफ है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर नदीम ए फराज चेयरमैन हैं PERTC के, यानी पाकिस्तान इकनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा लेवल नेक्स्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं और डीन हैं कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इन एविएशन, टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी साइंसेज। यानी भाई बड़ी ज़बरदस्त, इतनी डाइवर्स चीज़ें हैं, इकनॉमिक रिसर्च और साथ साथ एविएशन और हॉस्पिटैलिटी यानी होटल मैनेजमेंट और इन तमाम चीज़ों में होना। तो प्रोफेसर नदीम फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आप जनाब। खैरियत से आप? अल्लाह, ठीक है। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के, खैरुल्ला अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? फर्स्ट क्लास है, ठीक है। पिछली दफ़ा भी आपसे मुलाकात रहती थी पिछले प्रोग्राम में। और नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेयरमैन और बल्कि फाउंडिंग चेयरमैन और बानी हैं ये फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के, जनाब अलीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलीम कुरैशी साहब, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है। माशाल्लाह, देखें आपकी चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, ये आपका राज है कामयाबी का। देर हो सवेर हो जैसी भी चीज़ें हो, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट जो है वो आपके चेहरे पे रहती है, जिसकी वजह से लोग जो है ना, तमाम लोग काम में लगे रहते हैं, कोई वो नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया कि असल में दो हमारे गेस्ट्स भी, यानी गेस्ट नहीं बल्कि दो जजेस मौजूद हैं, मुनसिफीन, जिसको हम मुनसिफ कहते हैं जज को। तो मुनसिफीन दो हमारे साथ हैं और माशाल्लाह दोनों का ताल्लुक़ ही हमारे इदारे मेट्रो वन न्यूज़ से है। हमारे जो पहले मुनसिफ हैं वो न्यूज़ एंकर हैं, RJ हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। आपने उनको मुख्तलिफ TV चैनल्स पर ख़बरें भी पढ़ते हुए देखा होगा, जनाब वक़ारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, एक और हमारे जो आज के जज हैं वो भी माशाल्लाह बहुत शोबा दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, जामिया कराची से उनका ताल्लुक़ है। नादगो शायर हैं, साहिब कलाम हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता हैं, जनाब शकील मदनी साहब। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इस मुकाबले में वैसे तो आप हमारी पूरी ट्रांसमिशन में होते ही हैं, लेकिन इस मुकाबले में ये होता था कि आप नहीं होते थे, तो चलें अब इस मुकाबले में भी आप शामिल हो गए, है ना? क्या बात है, थैंक यू सर। अच्छा नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ना प्रोफेसर नदीम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा और इनसे जानूँगा कि ये इकनॉमिक रिसर्च कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें यानी मैनेजमेंट और एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, क्या बताएंगे सर कि जो इस वक्त मुआशी बहरान है, कोई तरीक़ा है मुल्क इससे निकल सकता है या ये दलदल है, इससे नहीं निकल सकते? क्या बताएंगे आप? बहुत
اہم سوال ہے اس وقت، اور یہ سوال جو ہے پورے قوم کی ترجمانی ہے بلند اقبال صاحب، اور اس سوال کا جواب بحیثیت ماہر تعلیم یا ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے دینا چاہیے کہ جناب اگر ہم اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے پرعزم ہیں تو ہمیں ایجوکیشنل سیکٹر میں انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دیکھیں جو اس وقت ملک جس سنگین جو بحران سے دوچار ہے، یہ اوبویسلی ماضی کے غلط پالیسیوں یا پھر ماضی کے جو آپ کے فیصلے ہیں، تعلیمی فیصلے ہوں یا پھر سسٹم کے فیصلے ہوں، ان فیصلوں کا نتیجہ ہے، ایسے ہی کچھ ہے۔ اور اگر ہم اپنے حال کو پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے ماضی سے جو سیکھنے کو چیزیں مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ ہم نے ویلیوز ڈیولپمنٹ پر کام نہیں کیا۔ ماضی گزشتہ میں جو بچے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر تھے، آج وہ ایوانوں میں موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اگر آپ کرپشن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا کی 180 ممالک کے اندر پاکستان کا نمبر، انتہائی شرم کی بات ہے لیکن ضرور کہنا چاہیے کہ 140ویں نمبر پر ہم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرپشن زدہ قوم ہیں، اور اس کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ایجوکیشن سیکٹر کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ویلیوز ڈیولپمنٹ پر کام کریں، اپنا کریکولم اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جو بچے آج آپ کے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، کل وہ ایوانوں میں موجود ہوں گے اگر ہم نے ان کی تربیت مناسب طریقے سے، مثبت طریقے سے کی اور ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لے کر آ گئے کہ جہاں پر بچے کرپشن کو جرم سمجھتے ہوں اور ان کی غیرت جو ہے وہ گوارا نہ کرتی ہو، پھر جا کے آگے جا کے یہ نظام بہتر ہوگا، وہ چیزیں درست ہوں گی۔ اچھا سر، ایجوکیشن سسٹم میں جو تضاد ہے اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف انگلش میڈیم او لیولز، ایک طرف گورنمنٹ اسکولز، ایک طرف نارمل پرائیویٹ اسکولز، کچھ کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ انگلش میڈیم میں بھی کیمبرج اسکولز الگ ہو گئے ہیں، نارمل میٹرک سسٹم الگ ہو گیا ہے، سرکاری اسکولز الگ ہیں، اور ایک وہ بالکل ہائی فائی اشرافیہ کے اسکولز ہیں جہاں سے کہا جاتا ہے کہ بچہ وہاں جائے تو سیدھے امریکہ ہی جائے گا، اس کے بعد پاکستان میں نہیں رکے گا۔ دیکھیں جی، اس کا جو جواب ہے وہ بالکل آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی رکھا ہوا ہے کہ اگر جب تک پاکستان کے اندر اب سنگل جو نیشنل کریکلم ہے اس کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے، لیکن اس کو انٹروڈیوس کرنے سے قبل آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پوری دنیا کے اندر جو بیسٹ ایجوکیشنل سسٹمز ہیں، لیٹ سے کہ جی ابھی اگر آپ 2021 کی پاپولیشن ریویو کے اندر دیکھیں تو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، اس کے بعد انگلینڈ ہے، پھر جرمن ہے، کینیڈا ہے، یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں گے تو اگین شرمناک بات ہے کہ اتنے سارے سسٹم کے باوجود بھی آپ 164 رینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے پڑوس میں انڈیا جو ہے وہ 32 رینک کے اندر بیٹھا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو اب درست کرنے کی ضرورت ہے، وقت آ گیا درست کرنے کا، اور اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی سسٹم پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان سسٹم کو درست کرنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جی آپ اس وقت ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ کریں، ہائی ٹیک کریں، ای کامرس کے ساتھ آئیں، انٹرپرینیوریل اسکولز بنائیں، ساتھ لے کر چلیں۔ بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے، بالکل۔ اب ڈاکٹر راشد علی بلوچ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ اتنی واسٹ جو ڈائیورسٹی ہے وہ کیسے آپ کی فیلڈ میں؟ پی ایچ ڈی بھی ہیں آپ، اتنے کام کرتے ہیں، بتائیے۔ جی، پبلک ایڈمنسٹریشن میں لیگل بھی، ایچ آر بھی، مینجمنٹ بھی، 2004 سے لیگل اور وکیل بھی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی آپ؟ جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس ہے یہ اس معاشرے میں نہیں ہے۔ جیسے ہم عمومی طور پہ آج جو ہے ہم ایک بحران میں، جسے معاشی بحران کہہ رہے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے۔ یہ معاشی بحران تو اپنی جگہ ہے، یہ آیا اس لیے کہ ہمارے پاس اخلاقی بحران تھا، اخلاقی اقدار نہیں تھے ہمارے پاس۔ اب اخلاقی اقدار میں سب سے پہلی چیز آپ کی سچ بولنا ہے، اس کے بعد وعدہ وفا کرنا ہے کہ ٹائم پہ آپ ڈیلیوری دے رہے ہیں گڈس کو، اس کے بعد یہ کہ آپ کیا پے کر رہے ہیں، جب آپ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا کالج میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کی اس پر کتنی محنت آپ کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اور ان کی جو کریکٹر بلڈنگ پہ کتنا وقت صرف کیا جا رہا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ بعد میں آئے گی۔ اگر آپ کی ایجوکیشن ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز ہے اور اگر آپ کے پاس ویلیوز نہیں ہیں کہ آپ اپنے والد سے کیسے مخاطب ہوں، اپنی ماں سے کس طرح سے بات کی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشرہ کو مزید اس میں پنپ سکے گا۔ ایک بڑا اہم نقطہ میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا، جو سوشل انکلوژن ہے، جو آپ کی ہر ایک کی مطلب انکلوژن ہے، وہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک بڑے ہائی فائی اسکول ہیں، ایک چھوٹے اسکول ہیں، دوسرے اسکول ہیں۔
ایشو یہ اپنی جگہ ہے کہ جو تعلیم کی پالیسی ہے، لیکن سب سے بڑا ایشو یہ کہ ان میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ لرن کتنا کیا جا رہا ہے. تو لرننگ پروسیس دیٹ از فار بلو دین دی ایکسپیکٹیشن کہ آپ کو اس لیول پہ آ کے لرن کرنا ہے، کتنا سیکھا. تو اس کے لیے ہم جب آپ کو اسی پروگرام کی وساطت سے ایک بات بتاتا چلوں، شاید سب دوستوں کو پتہ پڑے. آپ جتنے MBA کراتے ہیں، ایک پاکستانی آتھر نہیں ہے اس میں، ایک پاکستانی آتھر کی کتاب نہیں. آتھر نہیں ہے کوئی. ہاں بالکل. اسی طرح BBA میں سر کسی میڈیکل میں پاکستانی آتھر کی کتاب ڈھونڈنے سے ملتی ہے. مطلب وہ تو چلیں تھوڑی سی مطلب ٹیکنیکل ایڈوانس ہو گئی. انڈین آتھر کی آپ کو بک مل جائیں گی. تو آپ ان آتھرس کو پڑھ کے ان کے جو ماحول ہے اس ماحول سے آپ یہاں مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ماحول سے آپ یہ کریں. ایک آخری ایک اہم بات کر، برکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابھی جو نئی ہے کہ برازیل، رشیا، انڈیا اور یہ ساؤتھ افریقہ، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، یہ 6 ایمرجنگ معاشی قوتیں ہیں. اور یہ تقریباً اس میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ ساؤتھ افریقہ اور برازیل یہ 2 ملک تھوڑا سا دور ہیں ہم سے، باقی تو چار پڑوس میں. تو یہ کیسے ابھرتی ہوئی طاقت بن گئے اس لحاظ سے. تو اس پہ سوچنے کے لیے جو علم والے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں اور جو نظر رکھتے ہیں، ان کا ایک ساتھ بیٹھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ایک بیوروکریٹک اپروچ اپنا لی جائے یا کاپی پیسٹ اپروچ اپنا لی جائے. اس سے کہ ریئل ٹائم ریسرچ ہونی چاہیے گلی سے لے کر آپ کے محلات تک. تب جا کے بات. اچھا خیر العزیز صاحب، آپ بتائیے گا، یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کے آپ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کیا رول پلے کر رہا ہے خاص طور میں اسکولوں کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے میں اور اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے؟ بہت شکریہ. دراصل ہمارے ہاں لوگ سمجھتے نہیں کہ جو فیڈریشن یا ایسوسیشنز ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے. ہمارے ہاں تو کووڈ میں پرابلم ہو رہی تھی تو سب مل جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرنے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، وہ اسی کو ایسوسیشن یا فیڈریشن سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے. ویسے فیڈریشن کے بڑے وسیع مقاصد ہے، وہ ہیں مختلف ایکسچینج پروگرام جو ہیں، ہم ایجوکیشن پہ باقی اسکولوں سے، باقی صوبوں سے، باقی شہروں سے جو اپنے تجربات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسکول میں بہت زیادہ ضرورت ہے ٹریننگس، اساتذہ کی ٹریننگ. یہاں جو ہے نا بائی چانس اساتذہ بن جاتے ہیں، عموماً خواتین ہوتی ہیں، شادی میں ابھی ٹائم ہے، چلو 2 سال کے لیے ٹیچنگ کر لو. ان 2 سال کے لیے بھی ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کا بنیادی مقصد یہاں یہ ہے کہ جن اسکولوں میں تربیت کی ضرورت ہے اساتذہ کو، ان کو تربیت دی جائے، طلباء کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارم فراہم کیے جائے. اور اس پلیٹ فارم میں DHA کا اسٹوڈنٹ بھی یہاں آ کے پرفارمنس شو کرتا ہے، اور لانڈھی اتحاد ٹاؤن کا اسٹوڈنٹ بھی یہاں آ کے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی دن میں اتحاد ٹاؤن کی ایک بچی فرسٹ پوزیشن جیتی تھی. تو یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان کا رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں سے مزید گفتگو بھی رہے گی، علیم بھائی سے بھی بات کریں گے، اور پھر ہم جو ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے تقریری مقابلہ بھی ان کے درمیان کروائیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو 1 نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، اور آج علم و آگاہی میں ہم تقریری مقابلہ پیش کر رہے ہیں. مختلف اسٹوڈنٹس یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے درمیان یہ تقریری مقابلہ ہم رکھیں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی جانب سے یہ اس تقریری مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. علیم قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. علیم صاحب، کیسا لگتا ہے یہ تقریری مقابلے جب آپ آغاز کرتے ہیں؟ باقاعدہ سلیکشن کر کے اس دفعہ تقریری مقابلے رکھے گئے؟ جی میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہم نے آڈیشن کرائے 17 مقامات کے اوپر کراچی میں. 7 ڈسٹرکٹ سے کراچی ہے، ان سے بچے ہم لے کے آئے ہیں سلیکٹ کر کے، اور ایک کریم ہے جو اسکولوں سے ہم لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ پہلے کی طرح نہیں ہے. اچھا، اس دفعہ ساری چیزیں اچھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی تک تو اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 منٹ پہ پہلی بیل بجائی جائے گی اور 1.5 منٹ پہ فائنل بیل بجائی جائے گی.
1.5 منٹ کے بعد آپ تقریر کنٹینیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, از دیٹ کلیئر؟ سب سے پہلے ہمارے چھوٹے ننھے مہمان ہیں, یہ ہیں ایم نامر علی. آ جائیے. نیو سینچری اسکولنگ سسٹم سے ان کا تعلق ہے. ذرا آئیے بیٹا, یہ لیجیے. نمیر علی, اوکے آ جائیے جی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے فقط اس میں محمد سے محبت کی ہے. سبحان اللہ. جناب صدر اور محترم سامعین کرام السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. کوئی بھی مسلمان اس حد تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ ختم نبوت پر خدا ایمان نہ رکھتا ہو. کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پیروی کرتا ہے وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی لازم ہے. اس بات کو شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے, میں فقط خاک ہوں بر محمد سے نسبت میری, یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. محترم سامعین کرام, عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اہل قریش جہالت کی نظروں میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام بھیجے جو وقتاً فوقتاً امتوں کی اصلاح کرتے رہے, لیکن جہالت ختم نہ ہوئی. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سرور کونین آمنہ کے لخت جگر شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا. کچھ عاشر آپ کی پیش رضا کرتا ہوں. اے خط پہ رسول بکی ودری کونین میں تجھ سا کوئی نہیں, آدم سے جناب عیسیٰ تک محبوب خدا کا کوئی نہیں. شکریہ. تھینک یو جی. یہ ایم نامیر علی جو تھے, نمیر علی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب نمیر علی کے بعد حفصہ شیخ دی سیڈز اسکول سے. آئیے بیٹا تشریف لائیے. حفصہ شیخ دی سیڈز اسکول سے. کون سی کلاس میں بیٹا آپ؟ گریڈ 7. اوکے بسم اللہ. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب صدر, میری آج کی تقریر کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت. جناب والا, عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, اور اے نبی کہہ دو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ تمام آیات اور متعدد احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کرسی پر نہ کوئی فائز ہوا ہے اور نہ ہوگا. جناب والا, ختم نبوت کی حفاظت کی جنگ تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے قتل کا حکم دیا تھا. اور تاریخ گواہ ہے جب کسی کاذب نے نبوت کا دعویٰ کیا پوری امت اس کے خلاف کھڑی ہو گئی, چاہے وہ غدار اسلام مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور. ٹھیک ہے بیٹا, شکریہ. تشریف رکھیں. حفصہ شیخ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں دی سیڈز اسکول سے. اور اب شمزہ ندیم دی انوویٹرز اسکولنگ سسٹم. شمزہ آئیے بیٹا, یہ لیجیے. ہاں آئیے. نحمدو ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شایان شان تیری کر سکے بیاں, شایان شان تیری کر سکے بیاں, اتنی مجال معنی الفاظ میں کہاں. میں بندہ فقیر و گنہگار اور تو, میں بندہ فقیر و گنہگار اور تو,
غفار، پروردگار و مددگار مہرباں۔ معزز سامعین، آج کی میری تقریر کا موضوع ہے قرآن اور رمضان۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ معزز مہمانان گرامی، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روزوں کی اہمیت، فضیلت، فرضیت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بڑے فوائد ہیں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ روزوں کے انفرادی فوائد کی بات کریں تو صبر، شکر، برداشت، تقوی، اخلاص اور ایسے تمام تر چیزیں جو انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کا پورے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے اتنی نعمتوں کے باوجود وہ اتنا بے شمار نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے حکم پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کر کے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ اپنے خالق کے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ اور روزوں کے اجتماعی فوائد کی بات کریں تو باجماعت نماز، تراویح، سحری، افطاری، زکوٰۃ اور ایسی تمام تر چیزیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بڑے مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے، تھینک یو۔ شمزہ ندیم تھی اور ان کے بعد اب میں دعوت دینا چاہوں گا اریبہ زیب۔ اریبہ زیب آئیے بیٹا، دار ارقم بلدیہ کیمپس سے ان کا تعلق ہے۔ اریبہ زیب جی، یہ لیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ سامعین محترم، یہ موضوع اتنی گہرائی و گہرائی رکھتا ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک میں نازل ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا دورانیہ زیادہ رکھنا، جبریل امین کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم القرآن کا اہتمام کرنا، بلکہ قرآن کریم کے علاوہ جتنے بھی صحائف نازل ہوئے وہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے۔ گناہوں سے بخشش کا وسیلہ ہے یہ ماہ سیام، گناہوں سے بخشش کا وسیلہ ہے یہ ماہ سیام، برکتوں کا مہینہ ہے یہ، اس میں نازل ہوا قرآن۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اریبہ زیب دار ارقم بلدیہ کیمپس سے ان کا تعلق تھا اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا سارہ عدیل، قائد اعظم رینجرز اسکول۔ سارہ عدیل آئیے، یہ مائک لیجیے گا اور قائد اعظم رینجرز اسکول سے آپ کا تعلق ہے جی۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس میں معمولی سا شبہ بھی قابل برداشت نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ دلیل طلب کر کے اس نے اجرائے نبوت کے امکان کا عقیدہ رکھا، اور یہی کفر ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس بنیادی عقیدے پر ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت اسلام کی جان ہے، شریعت اور دین کا مدار ہے۔ خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں پہ اٹھائے جائیں گے، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی پیشی خبر دے کر امت کو اس فتنے سے خبردار کر دیا کہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ جناب والا، جہاں ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے وہاں
وہاں غازی الدین شہید راجپال ملون کو جہنم واصل کرنے سے گریز نہیں کرتے. وہاں ممتاز قادری کا خون جوش میں آنے لگتا ہے. غازی خالد جیسے نوجوان ملون احمدیہ کا سر اڑانے سے نہیں چوکتے. اب آقا کے بعد کوئی دجال, کوئی کذاب, کوئی فریب کار تو ہو سکتا ہے, مگر سچے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ, تشریف رکھیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو پروگرام یعنی جو مقابلہ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اور اس مقابلے کے اختتام پر ہم چاہیں گے کہ انعامات کا سلسلہ, علیم قریشی صاحب آ جائیں تاکہ ہم انعامات کا سلسلہ شروع کریں, کیونکہ یہ تقریری مقابلہ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے. ٹیبولیشن کی جا رہی ہے. شکیل مدنی صاحب اور وقار الحسن جو ہیں یہ مصروف ہیں ٹیبولیشن میں. آپ لوگ بھی اپنے مائکس لوز کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ یا تو جیب میں رکھ لیجئے گا یا ہاں ٹھیک. اچھا اب جی بتائیے گا 5ویں نمبر پہ آنے والی کا بتائیے مجھے. وقار الحسن جی 5ویں نمبر پر جو آ رہی ہیں وہ شمسہ ندیم جو ہے, شمسہ ندیم آ جائیے. 5ویں نمبر پہ آ رہی ہیں. شمسہ ندیم 5ویں نمبر پہ ہیں. 1 2 3 ہے, لائیے. فی الحال ابھی 3رے نمبر والا دے دیجیے, پھر چینج کر لیں گے. آ گئی, آ جائیے جی. یہ 5ویں نمبر پہ آئی ہیں شمسہ ندیم. بیٹھے, تشریف رکھیں. ٹھیک ہے جی. 4تھ نمبر بتائیے گا. 4تھ نمبر پر ایم نمیر علی. ٹھیک ہے, نمیر علی آئیے, آ جائیے سر اس طرح بیچ میں. نمیر علی 4تھ نمبر پہ آئیے, بیٹھیے جی. اب اس کے بعد ان کے بعد حفصہ شیخ جو ہے وہ حفصہ شیخ آئیے. 3رے نمبر پہ حفصہ شیخ 3رے نمبر پہ. یہ شیلڈ ہے, یہ لیجیے. ٹھیک, یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹا, تشریف رکھیں. جی ادھر آ جائیں, یہ بھی لے لیں. فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے یہ گفٹ بھی دیا جا رہا ہے جی. 2nd نمبر پہ بتائیے گا. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اریبہ زیب نے. اریبہ زیب آئیے, تشریف لائیے بیٹا. اریبہ زیب آئیے بیٹا. تھوڑا سا اس طرف پیچھے ہو جاؤ بیٹا, پیچھے. ہاں شاباش, تھوڑا سا اور اس طرف ہو جائیے سر, سینٹر میں آ جائیے گا جی. یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ یہ آپ کو شیلڈ دی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اریبہ یہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ لیں, جائیں بیٹھیں, تشریف رکھیں. اور اب جی اریبہ کے بعد اب نمبر 1 پہ سارہ عدیل جو ہے, سارہ عدیل جنہوں نے سب سے لاسٹ پہ تقریر کی وہ سب سے پہلے نمبر پر آ گئیں. آئیے, یہ لیجیے شیلڈ جی. بہت اچھی تقریر کی, بڑی جوشیلی تقریر کی انہوں نے. یہ رکھیں, سرٹیفکیٹ بھی کو دیا جا رہا ہے جی. یہ آپ کا گفٹ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے. کیش میں روزانہ کہتا ہوں کہ اگر رکھوانے ہیں تو میرے پاس رکھوا دو, حفاظت سے رکھے رہیں گے. ٹھیک ہے, بیٹھے, تشریف رکھیں. ٹھیک ہے, اچھا بہت بہت شکریہ. یہ مقابلہ اختتام پر پہنچتا ہے. یہ گفٹ ہے, یہ آپ دے دیجیے گا جی. راشد علی بلوچ صاحب کو دیا جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, اچھا پروفیسر ندیم صاحب یہ لیں, یہ آپ کا گفٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ خیر اللہ عزیز صاحب آئیے جی. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہ شکیل مدنی صاحب آئیے. وقار صاحب یہ ان کو یہیں پہ دے دیتے ہیں ہم. شکیل مدنی صاحب کو گفٹ دیا جا رہا ہے. اور وقار صاحب آپ کو ضرورت ہے گفٹ کی؟ اچھا محبتوں کی ضرورت ہے, وہ تو ہم دے ہی دیں گے, آپ فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے, بیٹھے, تشریف رکھیں. بہت بہت شکریہ. علیم صاحب آپ کا شکریہ, خیر اللہ عزیز صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا, پروفیسر ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. اس سیگمنٹ یہ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان الکریم.